अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक 17 पारे मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम 18वां पारा शुरू करेंगे। सूरह मोमिनून से हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए जो नमाज में इज़्ज़ व नियाज करते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों से या बांदियों से जो उनकी मिल्कियत होती हैं और उनसे सोहबत करने से उन्हें मलामत नहीं, और जो इनके सिवा औरों के तालिब हों वे अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से निकल जाने वाले हैं, और जो अमानतों और इकरारों का ध्यान करते हैं और जो नमाज की पाबंदी करते हैं, यही लोग मीरास हासिल करने वाले हैं। यानी जो बहिश्त में की मीरास हासिल करेंगे उसमें हमेशा रहेंगे। और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया है और फिर उसको एक मजबूत और महफूज जगह में नुत्फा बनाकर रखा, फिर नुत्फे का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त पोस्ट चढ़ाया, फिर उसको नई सूरत भी बना दिया। तो अल्लाह तो जो सबसे बेहतर जानने वाला है, बड़ा बरकत वाला है। अब देखिए, जो लोग कहते हैं कि क्या दलील है कि ये कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम है, ये उसका कलाम है जिसने हमें बनाया, इस दुनिया को बनाया, तो उनके लिए सिर्फ एक यही आयत काफ़ी है कि अल्लाह ताला इंसान के क्रिएशन को, जब वो माँ के पेट में होता है, जब वो जीरो से लेके और पैदा होने तक के उसके स्टेजेस को बता रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। उस वक्त कोई सोनोग्राफी नहीं थी, कोई दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कोई इंसान ये बता सके। ये सिर्फ वही बता सकता था जिसने हमें बनाया है। तो वो क्या फरमा रहा है, हमने इंसान को फिर उसको एक मजबूत और महफूज जगह में नुत्फा बनाकर रखा, स्पर्म बनाकर रखा, फिर नुत्फे का, फिर जो स्पर्म था उसका लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बोटी बनाई। तो बोटी में भी दो तरीके के अल्लाह ताला ने क्लासिफिकेशन किए, पहले लोथड़ा और फिर बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियां बनाई। मतलब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि माँ के पेट में पहले वो स्पर्म होता है, फिर वो लोथड़ा होता है, एक लोथड़े जैसी चीज होती है, फिर वो बोटी बनता है, फिर उसके बोटी की हड्डियां बनाई जाती हैं, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया जाता है और फिर उसको नई सूरत में भी बना दिया। तो अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला है, बड़ा बरकत वाला है। फिर इसके बाद तुम मर जाते हो, फिर कयामत के दिन उठा खड़े किए जाओगे। और हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान पैदा किए और हम खलकत से गाफिल नहीं है। और हम ही ने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर उसको जमीन में ठहरा दिया, और हम उसके नाबूद कर देने पर भी कादिर हैं। फिर हमने उससे तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बाग बनाए, उनमें तुम्हारे लिए बहुत से मेवे पैदा होते हैं और उनमें से तुम खाते हो। और वे पेड़ भी हमने ही पैदा किए जो तूरे सेना पर पैदा होता है, यानी जैतून का पेड़ खाने के लिए रोगन और सालन लिए हुए उगता है। और तुम्हारे लिए चारपायों में भी इबरत और निशानी है कि जो उनके पेटों में है उसमें से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए उनमें से और भी बहुत से फायदे हैं, और कुछ को तुम खाते भी हो, और उन पर कश्तियों पर तुम सवार होते हो। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, तो उन्होंने उनसे कहा कि कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो अल्लाह के इनकार करने वाले थे कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने अपने अगले बाप दादा में तो ये बात कभी नहीं सुनी। इस आदमी को जो दीवानगी का मरज है, तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतजार करो। नूह ने कहा कि परवरदिगार, उन्होंने मुझे झुटलाया तो मेरी मदद कर। बस हमने उनकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से एक कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो तन्नूर पानी से भरकर जोश मारने लगा, तो सब किस्म के जानवरों में से जोड़ा यानी नर और मादा 2-2 कश्ती में बिठा लो, और घर वालों को भी सिवा उनके जिनके बारे में उनमें से हलाक होने का हुक्म पहले लागू हो चुका है। और जालिमों के बारे में हमसे कुछ न कहना, वे जरूर डुबो दिए जाएंगे। और जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में
بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا یہ تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈی کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین میں سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بہت دور ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم اس میں مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا، تو میری مدد کر۔ فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ان کو برحق وعدے کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی، کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر ہم ایک کے بعد ایک اپنے پیغمبر بھیجتے رہے۔ جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی کچھ کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے۔ پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور ظاہری دلیل دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے گھمنڈ کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، سو آخر ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی، جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا، پناہ دی تھی۔ اے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو جانتا ہوں، اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا۔ جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں رہنے دو۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹے سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے نہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سوا اور اعمال بھی جو یہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے کھاتے پیتے لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے۔ آج مت تل ملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی۔ میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، اس سے سرکشی کرتے، کہانیوں میں لگے رہتے اور بےہودہ بکواس کرتے تھے۔ کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں، اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں، اور ان کے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین جو ان میں سے ہے سب ٹوٹ جائیں،
बल्कि हमने उनके पास उनकी नसीहत की किताब पहुंचा दी है और वे अपनी किताब नसीहत से मुंह फेर रहे हैं। क्या तुम क्या तुम उनसे तबलीग के बदले कुछ माल मांगते हो? तो तुम्हारे परवरदिगार का माल बहुत अच्छा है और वे सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। और तुम तो उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हो। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वे रास्ते से अलग हो रहे हैं, और अगर हम उन पर रहम करें तो जो तकलीफें उनको पहुंच रही हैं वह दूर करें, तो अपनी सरकशी पर अड़े रहें और भटकते फिरें। और हमने उनको अजाब में भी पकड़ा तो उन्होंने अल्लाह के आगे आजिजी न की, और वे आजिजी करते ही नहीं। यहाँ तक कि जब हमने उन पर तेज अजाब का दरवाजा खोल दिया तो उस वक्त वहां ना उम्मीद हो गए। और वही तो है जिसने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, लेकिन तुम कम शुक्रगुजारी करते हो। और वही है जिसने तुमको जमीन में पैदा किया और उसी की तरफ तुम जमा होकर जाओगे। और वही है जो जिंदगी बख्शता है और मौत देता है, और रात और दिन के बदलते रहना उसी का तसर्रुफ है। क्या तुम समझते नहीं? बात यह है कि जो बात अगले अल्लाह के इनकार करने वाले करते थे, उसी तरह की बात ये कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे और सड़ी गली हड्डियों के सिवा कुछ न रहेगा, तो क्या हम फिर उठाए जाएंगे? ये वायदा हमसे पहले हमारे बाप दादा से भी होता चला आया है। अजी ये तो सिर्फ अगले लोगों की कहानियां हैं। कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि जमीन और जो कुछ जमीन में है सब किस कमाल है? झट बोल उठेंगे कि अल्लाह का। कहो कि फिर तुम सोचते क्यों नहीं? उनसे पूछो कि 7 आसमानों का मालिक कौन है और बड़े अर्श का कौन मालिक है? वे बेसाख्ता कहेंगे कि ये चीजें अल्लाह ही की हैं। कहो कि फिर डरते क्यों नहीं? कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि ये कौन है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और वह पनाह देता है और उसके मुकाबले में कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता। फौरन कह देंगे कि ऐसी बादशाही तो अल्लाह ही की है। कहो कि फिर तुम जादू कहां से पड़ जाते फिर कहो कि फिर तुम जादू पर कहां से पड़ जाते कहो कि फिर तुम पर जादू कहां से पड़ जाता है? बात यह है कि हमने उनके पास हक पहुंचा दिया है और वे बुत परस्ती किए जाते हैं, बेशक झूठे हैं। अल्लाह ने ना तो किसी को अपना बेटा बनाया है और ना उसके साथ कोई माबूद है। ऐसा होता तो हर माबूद अपनी अपनी मखलूक़ात को लेकर चल देता और एक दूसरे पर गालिब आ जाता। ये लोग जो कुछ अल्लाह के बारे में बयान करते हैं, अल्लाह उससे पाक है। वे पोशीदा और जाहिर को जानता है, और मुशरिक जो उसके साथ शरीक करते हैं उसकी शान उससे बुलंद है। ए मोहम्मद कहो कि परवरदिगार जिस अजाब का अल्लाह के इनकार करने वालों से वायदा किया है, अगर तू मेरी जिंदगी में उन पर नाजिल करके मुझे भी दिखाए तो ए परवरदिगार मुझे उससे महफूज रखना और इन जालिमों में शामिल न करना। और जो वायदा हम उनसे कर रहे हैं, हम तुमको दिखाकर उन पर नाजिल करने की कुदरत रखते हैं। और बुरी बात के जवाब में ऐसी बात कहो जो बहुत अच्छी हो, और ये जो कुछ बयान करते हैं हमें खूब मालूम है। और कहो कि ये परवरदिगार मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ये परवरदिगार इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वे मेरे पास आ मौजूद हों। ये लोग इसी तरह गफलत में रहेंगे यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो कहेगा कि ये परवरदिगार मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं उसमें जिससे छोड़ आया हूँ नेक काम किया करूँ। हरगिज ये एक ऐसी बात है कि वह उससे जुबान से कह रहा होगा और उसके साथ अमल नहीं होगा, और उसके पीछे बरज़ख है जहां वे उस दिन तक की दोबारा उठाए जाए रहेंगे। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो ना तो उसमें रिश्तेदारियां रहेंगी और ना एक दूसरे को पूछेंगे। तो जिनके अमलों के बोझ भारी होंगे वे कामयाबी पाने वाले हैं, और जिनके बोझ हल्के होंगे वे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला। हमेशा दोज़ख में रहेंगे, आग उनके मुंहों को झुलसा देगी और वे उसमें त्योरियां चढ़ाए हुए होंगे। क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर सुनाई जाती थी? नहीं, तुम उनको सुनते थे और झुटलाते थे। ए हमारे परवरदिगार, हम पर हमारी कमबख्ती गालिब हो गई और हम रास्ते से भटक गए। ए परवरदिगार, हमको इससे निकाल दे, अगर हम फिर ऐसे काम करें तो जालिम होंगे। अल्लाह फरमाएगा कि इसी में जिल्लत के साथ पड़े रहो और मुझसे बात ना करो। मेरे बंदों में एक गिरोह था जो दुआ किया करता था कि ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए तो तू हमको बख्श दे और हम पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। तो तुम उनसे मजाक करते रहे, यहाँ तक कि उनके पीछे मेरी याद भी भूल गए, और तुम हमेशा उनसे हंसी किया करते थे। आज मैंने उनको उनके सब्र का बदला दिया है, वे कामयाब हो गए हैं। अल्लाह पूछेगा कि तुम जमीन में कितने साल रहे? वे कहेंगे कि हम 1 दिन या 1 दिन से भी कम रहे थे। गिनती करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि वहां तुम बहुत ही कम रहे, काश तुम जानते होते। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेफायदा पैदा किया है, ये कि हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है उसकी शान इससे ऊंची है, उसके सिवा कोई
معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے ساتھ معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اللہ ہی کے یہاں ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کا انکار کرنے والے کامیابی نہیں پائیں گے۔ اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ مومنون یہاں مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ نور پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے حکموں کو فرض کر دیا ہے، اور اسے کھلے مطلب والی آیتیں، اور اس میں کھلے مطلب والی آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو۔ بدکاری کرنے والی اور اس میں کھلے مطلب والی بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والے مرد، جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو۔ اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کی شرع کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت تو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی نکاح میں نہیں لاتا۔ اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومن پر حرام ہے۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو، اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی بدکردار ہیں۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی حالت سنوار لے تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کا الزام لگائیں، تہمت لگائیں، تو اللہ ان کے سوا ان کے گواہ اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں، تو ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائیں کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے سزا یہ بات ٹال سکتی ہے کہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائیں کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، پھر 5ویں بار یہ کہے کہ اگر سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ عام کرم والا ہے، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی کسی عورت پر بدکرداری کا الزام لگائے تو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ 4 گواہ لائے، اور اگر 4 گواہ نہیں ملے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر الزام لگانے والے کو 4 بار اللہ کی قسم کھانی پڑے گی کہ بے شک اس نے جو بات کہی ہے وہ سچی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو بات کہی ہے وہ سچی ہے۔ اسے 4 بار قسم کھانی پڑے گی، اور 5ویں بار یہ کہنا پڑے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے اس جو مان لیجئے کسی آدمی نے جھوٹی قسم کھا لی، اور عورت واقعی میں پاک ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، تو عورت سے یہ سزا کو یا اس کے الزام کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ عورت یہ کہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ نہیں یہ جو آدمی ہے یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، اور اس کے بعد ان دونوں کا فیصلہ اللہ کیا ہوگا۔ تو یہ بات جو قرآن میں ہے، آپ کو اگر کسی بات کی دلیل یا گواہی ایسے معاملات میں چاہیے ہو تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے وہ ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مرد اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا طوفان ہے؟ یہ جھوٹ گڑنے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس کام میں تم لگے ہوئے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، اور اللہ کے نزدیک وہ بہت بھاری بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں مناسب نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یا بدکرداری کی تہمت کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں بھی غم دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ مومنوں، شیطانوں کے قدموں پر نہ چلو
اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں فضل والے اور وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں کو وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہ دیں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکرداری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ سورہ نور آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ پرہیزگار اور بری باتوں سے بے خبر عورتوں پر بدکرداری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہوگا۔ تو کسی بھی عورت پر انگلی اٹھانے سے پہلے، اس کے کیریکٹر کے بارے میں بولنے سے پہلے، یہ کہنے سے پہلے کہ ارے یہ تو چالو ہے، ارے یہ تو ایسی ہے، ارے یہ تو ویسی ہے، اس کے کیریکٹر کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے پہلے آپ لوگوں کو بہت سوچنا چاہیے، ہم سب کو بہت سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسا الزام نہ لگا دیں جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں۔ سورہ نور آیت نمبر 23۔ یعنی قیامت کے دن، جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے، اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ پاک لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بہشت اور نیک روزی ہے۔ مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر نہ داخل ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ ایک بہت بڑا فرض جو ہم لوگ بھول چکے ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ مومنوں اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں بنا اجازت لیے داخل مت ہوا کرو۔ سورہ نور آیت نمبر 27۔ تو کسی اور کے گھر میں جائیں تو یہ آپ پر فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ تم کسی کے گھر میں، تمہارے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں بنا اجازت لیے داخل مت ہو۔ تو آئندہ یاد رکھیں، جب کسی اور کے گھر میں جائیں تو بنا اجازت کے داخل نہ ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 27۔ اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ ہاں، اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا سامان رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیتا ہے، حجاب کا حکم دیتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو حکم دیتا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ تو جتنا اہم عورتوں کے لیے پردہ کرنا ہے، اتنا ہی اہم ہمارے لیے نظریں نیچی رکھنا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں، مگر جو اس میں سے کھلا رہتا اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑا رہے، اور اپنے خاوندوں اور باپ اور سسر اور بیٹے اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور غلاموں کے سوا لونڈیوں اور غلاموں کے سوا ان خادموں کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں کو نہ جانتے ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر زینت اور سنگار کی جگہوں کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور پر زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا چھپا زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنوں، سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ کامیاب رہو۔ اب دیکھیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو بتایا، اسی کے آگے سورہ نور آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ مومن عورتوں کو بتا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔
اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے سنگار کو، بناوٹ اور سنگار کو لوگوں پر، اپنے غیر محرموں پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ اب اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ثواب جاریہ ہوتا ہے، ویسے ہی آج کل ایک عذاب جاریہ کا بھی سسٹم چالو ہو گیا ہے۔ آج کل بیوٹی پارلرز والی جو لڑکیاں بیوٹی پارلر چلاتی ہیں، یا جو لڑکیاں میک اپ کرا کے آتی ہیں، یا جو بہت اچھی تیار ہوتی ہیں، وہ اپنی ریلز بنا کر بنا روپٹوں کے اپنی زینت کو ظاہر کر کے ریلز بنا کر اور انسٹاگرام اور فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ڈالتی ہیں۔ اب ان ریلز کو نامحرم لڑکے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ان کے اسکرین شاٹس رکھتے ہیں۔ 90% لڑکیوں کی ویڈیوز اور ریلز ان کے جاننے والے نامحرم لڑکے ڈاؤن لوڈ اور اسکرین شاٹ کھینچتے ہیں۔ یہ ایک ایگریگیٹ آئیڈیا ہے۔ تو جب وہ ان ریلز کے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، یا وہ ریلز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ وہ ویڈیوز پڑے ہوتے ہیں، تو جب تک ایک نامحرم لڑکا اس لڑکی کو اس حالت میں کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ اپنے سنگار کو، اپنے بناؤ سنگار کو دوسروں پہ، غیر محرموں پہ ظاہر نہ کرو، ایسی حالت میں وہ اس لڑکی کو دیکھتا رہے گا۔ مان لیجئے کسی لڑکی نے 18 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں ریل ڈالی، ویڈیو ڈالا، اور وہ 60 سال کی ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، لیکن آنے والے لوگ اس کی ریل کو، اس کے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے عذاب جاریہ ہے۔ جب تک اس کا کیا ہوا کام اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا رہے گا، اللہ کے حکم کے خلاف ایک کام ہوتا رہے گا اس کی وجہ سے، تب تک اسے عذاب ملتا رہے گا۔ تو یہ ایک نیا سسٹم آیا ہے جس سے ہماری لڑکیاں، ہماری عورتیں برباد ہو رہی ہیں اور اللہ کے حکم کی خلافت کرتے ہوئے عذاب جاریہ میں گرفتار ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری عورتوں کو، ہمیں سب کو اپنے حکم کے خلاف کرنے سے بچائے، اور اس کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو بھی جو نیک ہو نکاح کر دیا کرو، اور وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جس کو بیاہ کی طاقت نہ ہو، وہ پاک دامنی کو اختیار کیا رہے، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے مخاطبت چاہیں، اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان کے مطاقبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو، اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیا کی زندگی کے فائدے حاصل کرنے کے لیے بد کرداری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم میں سے پہلے گزر چکے ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف کی گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک پیڑ کا تیل جلایا جاتا ہے، اور زیتون کی نہ پورب کی طرف ہے اور نہ پشچم کی۔ مبارک پیڑ کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کی نہ پورب کی طرف ہے نہ پشچم کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل چاہے آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے میں نہ سوداگری غافل کرتی ہے اور نہ خریدنا بیچنا، اور اس دن میں جب دل خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمالوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کی پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے دریا میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی آتی ہو، اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو، اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔
एक पर एक छाया हुआ, जब अपना हाथ निकाले तो कुछ न देख सके, और जिसको अल्लाह रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं, और पर फैलाए हुए जानवर भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके जानते हैं, और जो कुछ वे करते हैं सब अल्लाह को मालूम है। और आसमान और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह ही हर तरफ लौट कर और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर उनको तह बतह कर देता है, फिर तुम देखते हो कि बादल में से बारिश निकलकर बरस रही है, और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले नाजिल करता है, तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है, और जिससे चाहता है हटाए रखता है। और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को चौकाचौंध करके आंखों की रोशनी उचक ली जाती है। अल्लाह ही रात और दिन को बदलता रहता है, रोशनी वालों के लिए इसमें बड़ी इबरत है। और अल्लाह ही ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया, तो उनमें से कुछ ऐसे हैं कि पेट के बल चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 2 पांव पर चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 4 पांव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। हम ही ने रोशन आयतें नाजिल की हैं, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए और उनका हुक्म मान लिया, फिर उसके बाद उनमें से एक फिरका फिर जाता है, और ये लोग ईमान वाले नहीं हैं। जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि अल्लाह के रसूल उनका झगड़ा चुका दें, तो उनमें से एक फिरका मुंह फेर लेता है, और अगर मामला हक हो और उनको पहुंचता हो तो उनकी तरफ फर्माबरदार होकर चले आते हैं। क्या उनके दिलों में बीमारी है, या ये शक में है, या उनको ये डर है कि अल्लाह और उसका रसूल उन पर जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि ये खुद जालिम हैं। मोमिनों की तो ये बात है कि जब अल्लाह और उसके रसूल मोमिनों की ये बात है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाए ताकि वे उनमें फैसला करें, तो कहें कि हमने हुक्म सुन लिया और मान लिया, और यही लोग फलाह कामयाबी पाने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करेगा और उससे डरेगा, तो ऐसे लोग ही मुराद को पहुंचने वाले हैं। और ये लोग अल्लाह की सख्त सख्त कसम खाते हैं कि अगर तुम उनको हुक्म दो तो सब घरों से निकल खड़े हो। कह दो कि कसमें मत खाओ, पसंदीदा फर्माबरदारी चाहिए, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। कह दो कि अल्लाह ही की फर्माबरदारी करो और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर चलो। अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर उस चीज का अदा करना है जो उनके जिम्मे है, और तुम पर उस चीज का अदा करना जो तुम्हारे जिम्मे है। और अगर तुम उनके फरमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पालोगे। और रसूल के जिम्मे तो साफ साफ अल्लाह के एहकाम को पहुंचा देना है। और जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे अल्लाह का वायदा है कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा, जैसा उसने पहले लोगों को हाकिम बनाया था और उनके दीन को उनके लिए पसंद किया है। मजबूत व पायदार करेगा, और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा। वे मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज को शरीक न बनाएंगे, और जो इसके बाद कुफ्र करे तो ऐसे लोग बदकिरदार हैं। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और अल्लाह के पैगंबर के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और ऐसा ख्याल न करना कि अल्लाह का इनकार करने वाले लोग हमको जमीन में मगलूब कर देंगे, या ये जा ही कहां सकते हैं। इनका ठिकाना दोज़ख है और वह बहुत बुरा ठिकाना है। मोमिनो, तुम्हारे गुलाम, लोंडियां और जो बच्चे तुम में से बुलूग को नहीं मतलब बालिग नहीं हुए हो, 3 बार यानी 3 वक्तों में तुमसे इजाजत लिया करें। एक तो सुबह की नमाज से पहले, और दूसरे गर्मी की दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो, और तीसरे ईशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। इनके आगे पीछे यानी दूसरे वक्तों में न तुम पर कुछ गुनाह न उन पर की कामकाज के लिए एक दूसरे के पास आते रहते हो। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाते हैं, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला और बड़ा हिकमत वाला है। और जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी इसी तरह इजाजत लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाजत हासिल करते रहे हैं। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और बड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की उम्मीद नहीं रही और वे कपड़े उतार कर सरनंगा कर लिया करें, तो उन पर कुछ गुनाह नहीं बशर्ते कि अपनी जीनत की चीजें ना जाहिर करें। और अगर इससे भी बचें तो ये उनके हक में बेहतर है, और अल्लाह सुनता और जानता है। ना तो अंधे पर कुछ गुनाह है, ना लंगड़े पर, और ना बीमार पर, और ना खुद तुम पर कि अपने घरों में खाना खाओ, या अपने बापों के घरों से, या अपनी माओं के घरों से, या भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फुफ्फुओं के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से,
یا اپنی خالوں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، اور اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو، پیغمبر اللہ کے پاس جمع ہو تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ سو جب یہ لوگ تم میں سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنوں، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ دیکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ جس ڈھنگ پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے۔ جس دن لوگ ان کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو جو اعمال وہ کرتے رہے ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ الحمدللہ سورہ نور مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ فرقان پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ عز و جل بہت ہی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ دنیا والوں کو ہدایت کرے۔ وہی کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اللہ پیدا کیے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے، اور نہ جینا، نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ اور اللہ کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں تو اس رسالت کے دعوے دار نے بنا لی ہیں، اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے، اور وہ صبح و شام ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا اور اس کا کوئی باغ ہوتا تو اس میں سے کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو کیے ہوئے شخص کی پیروی کرتے ہو۔ اے پیغمبر، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے ہیں اور راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ اللہ بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، اور تمہارے لیے محل بنا دے، بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں، اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رکھی ہے۔ جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے۔ اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو، پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے۔ یہ ان کے اعمالوں کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے۔ اور جس دن اللہ ان کو اور جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات مناسب نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادوں کو برتنے کی نعمتیں دی، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ تو اللہ کا انکار کرنے والوں، انہوں نے تم کو تمہاری باتوں میں جھٹلا دیا، پس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا 18واں پارہ مکمل ہوا۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی 19واں پارہ پڑھیں گے۔
اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری زندگیوں میں لانے کا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری زندگیوں میں ڈال دے. جو احکام ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ صرف سننے کی اور نہ کہ صرف کہنے کی. دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے رمضان میں ہماری مغفرت کرے، اس رمضان میں ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اقتدار دے اور آخرت میں بھی کامیابوں پہ لکھ لے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.